वक्फ बिल की हकीकत क्या है और ये क्यों हमारे हिंदुस्तान के कानून के ख़िलाफ़ है और क्यों सब लोग इससे इख्तिलाफ़ कर रहे हैं और प्रोटेस्ट और एहतजाज कर रहे हैं, इस वीडियो में हम समझेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को इल्म है कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि मुल्क की तमाम इंसाफ पसंद और सेकुलर क़ुव्वतों की मुखालिफत के बावजूद इक़्तिदार में रहने वाले सौदागर हुकूमत ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 को पास कर दिया और सदर जमहूरिया के दस्तखत के बाद ये कानून बन चुका है। यूँ तो पूरा कानून ही मुस्लिम मुखालिफ दस्तूर के ख़िलाफ़ और जुल्म और नाइंसाफ़ी पर मबनी है, लेकिन इसके चंद वाज़िह नाअदल और नामुनसिफ़ाना पहलू को नज़र में रखने की ज़रूरत है, जिसमें ये सारे पॉइंट्स आपको समझने चाहिए। वक्फ इमलाक को हड़पने की कोशिश। नंबर 1, इस कानून का मकसद वक्फ की इमलाक और प्रॉपर्टी को हड़प लेना और सरकारी ताउन से ज़ाय करना है और उसके लिए कई तदबीरें इख्तियार की गई। पहली, वक्फ एक्ट 1995 में ये बात दर्ज है कि अगर तवील अरसे से कोई जायदाद बतौर मस्जिद, दरगाह या कब्रिस्तान के तौर पर इस्तेमाल में है और मजहबी और खैराती मकासद के लिए है तो उसको वक्फ जायदाद तस्लीम किया जाएगा। उसको वक्फ बज़रिए इस्तेमाल यानी वक्फ बाय यूसर कहा जाता है। मौजूदा हुकूमत ने जो ये बिल पेश किया था उसमें इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। फिर जब मुसलमानों ने मुतालबा किया तो बाज़ NDA खलीफों के मशवरे पर उसमें तरमीम की गई और कहा गया है कि मुस्तक़बिल में जो अमलाक और प्रॉपर्टी वक्फ की जाएंगी उन पर उसका इतलाक़ होगा। पहले से जो वक्फ मौजूद है उनमें वक्फ बिल इस्तेमाल को तस्लीम किया जाएगा, लेकिन अगर इनमें कोई तनाज़ु हो या सरकारी ज़मीन हो तो सिर्फ़ इस्तेमाल की वजह से उनको वक्फ नहीं माना जाएगा। ये एक तरह से माजी के औकाफ को भी हड़पने की एक बिलवास्ता कोशिश है। आम तौर पर जो लोग कोई ज़मीन या जायदाद दीनी या खैराती मकासद के लिए वक्फ करते हैं तो वो ये सोचकर कि हमने ये ज़मीन अल्लाह के लिए वक्फ कर दी है, इससे लाताल्लुक़ हो जाते हैं। जब हुकूमत सर्वे करवाती है तो उन अराज़ी और ज़मीन का कोई मुद्दई सामने नहीं आता और उनको सरकार के हक़ में लिख दिया जाता है। देहात, गांव, कस्बात, छोटे शहर वगैरह में वक्फ की ऐसी बहुत सी जायदादें मौजूद हैं। उन तमाम ज़मीनों को सरकारी ज़मीन करार देकर उन पर कब्ज़ा की कोशिश की जा सकती है। दूसरा पॉइंट, हमारे मुल्क में हिंदू दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों ने किसी भी मस्जिद, दरगाह, ईदगाह वगैरह पर बिला दलील और सबूत के हिंदू मजहबी मकाम होने का मुतालबा करने का सिलसिला शुरू कर रखा है, जिसकी इब्तिदा अयोध्या से हुई। रात के अंधेरे में छुप छुपा कर वहाँ एक मूर्ति लाकर रखी गई और दावा किया गया कि यहाँ राम जी प्रकट हुए हैं। अब इस तरह के दावे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में किए जाने लगे हैं। अभी ज्ञानवापी मस्जिद में वज़ू खाना के फव्वारे को शिवलिंग कहा जा रहा है और VHP ने तकरीबन 3500 मसाजिद की फहरिस्त तैयार करके रखी है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यहाँ मंदिर थे और उस फहरिस्त में आए दिन इजाफा ही होता रहा है। दरगाहों पर भगवा झंडे लगाए जा रहे हैं, कब्रिस्तान को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है और बेदलील दावे की बुनियाद पर हुकूमत उनको मुतनाज़ा तस्लीम कर लेती है। इस तरह अगर गौर किया जाए तो हुकूमत ने एक तरफ अपने हलीफों की बात रखने के लिए गुज़िश्ता औकाफ का इस्तिस्ना किया है तो दूसरी तरफ नहायत ही अक्लमंदी के साथ उन पर भी खुद कब्ज़ा करने और हिंदू दहशत गर्दों को कब्ज़ा दिलाने का रास्ता निकाल लिया है। पॉइंट नंबर 2, 1995 के कानून के दफ़ा 107 के तहत औकाफ की जायदाद को लिमिटेशन एक्ट से अलग रखा गया था। लिमिटेशन एक्ट के अंदर किसी जायदाद पर 12 साल या उससे ज़्यादा कब्ज़े को मिल्कियत तस्लीम किया जाता है और कब्ज़ा करने वाले शख्स को उसका मालिक तस्लीम कर लिया जाता है। वक्फ की जायदाद को इससे अलग किया गया था।
اس کا فائدہ یہ تھا کہ وقف کی جائیداد پر قدیم غاصبانہ قبضے ختم کروائے جا سکتے تھے۔ موجودہ قانون میں لمیٹیشن ایکٹ سے وقف کی جائیداد کے استثناء کو ختم کر دیا گیا ہے اور اس طرح قدیم غاصبانہ قبضے کو جواز فراہم کیا گیا ہے۔ نمبر 3، ہندوستان میں بہت سے مسلمان بادشاہوں، نوابوں اور زمینداروں نے اپنی غیر مسلم رعایا کے لیے وقف کیا ہے۔ اسی طرح غیر مسلم حکمرانوں اور راجاؤں نے مسلمانوں کے لیے زمینیں اور عمارتیں دان دی ہیں، اور آج بھی بہت سے غیر مسلم بھائی اپنے مسلمان ہمسائیوں کے لیے خیر کے کاموں میں زمین دیتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان بھی برادران وطن کے لیے زمین کا تحفہ دیتے ہیں۔ موجودہ قانون کے تحت وہ جائیدادیں جو کسی غیر مسلم نے وقف کے لیے عطیہ کی ہوں اور بطور مسجد، قبرستان اور مسافر خانہ استعمال ہو رہی ہوں، ان کو ختم کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا غیر مسلموں کے یہ وقف کے دائرے سے باہر نکل جائیں گی اور بہت سے اوقاف پر سرکار کے قابض ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اب قانون جو فرقہ پرستی اور تفریق پر بنائے گئے ہیں، یہ قانون پوری طرح تفریق اور امتیاز پر مبنی ہے۔ چنانچہ پوائنٹ نمبر 1، وقف بذریعہ استعمال کی صورت ہندو مذہبی املاک کے لیے سکھوں، بدھسٹوں اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے لیے اب بھی تسلیم کی جاتی ہے، لیکن مسلمانوں کے اوقاف کے معاملے میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جیسا کہ اوپر اس کا ذکر آیا ہے۔ یہ واضح طور پر مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان امتیاز پر مبنی قانون۔ پوائنٹ نمبر 2، لمیٹیشن ایکٹ سے الگ کا قانون ہندو، سکھ، بدھ اور کرسچن وغیرہ کے لیے بھی موجود ہے، لیکن یہ قانون مسلمانوں کو اپنے اوقاف کے تحفظ سے محروم کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، ہندو اینڈومنٹ جو ہندو اوقاف کی شکل ہے میں اس بات کو ضروری قرار دیا گیا ہے کہ اس کا ہر رکن ہندو ہو۔ اتر پردیش، کیرلا، کرناٹک اور تمل ناڈو وغیرہ میں ایسے قانون موجود ہیں جن کے مطابق ہندو جائیدادوں کا انتظام صرف ہندو ہی کر سکتے ہیں۔ بہار اینڈومنٹ ایکٹ کے تحت 3 بورڈ قائم ہیں: ہندو اینڈومنٹ بورڈ، سوتمبر جین اینڈومنٹ بورڈ اور ڈگمبر اینڈومنٹ بورڈ۔ ان بورڈوں کے اراکین لازمی طور پر ہندو ہی ہوں گے۔ گرودوارا کمیٹی کے ارکان بھی لازمی طور پر سکھ فرقے میں سے ہی ہوں گے۔ موجودہ قانون میں وقف انتظامیہ میں کم سے کم 2 غیر مسلموں کی نمائندگی لازمی قرار دی گئی ہے، یعنی وقف انتظامیہ میں مسلمانوں کی انتظامیہ میں 2 غیر مسلم ہوں گے، اور مسلم نمائندگی کو مختلف پہلوؤں سے کم کیا گیا ہے۔ پہلی شرط تھی کہ وقف بورڈ کا چیف ایگزیکٹو مسلمان ہوگا، اب اس شرط کو ہٹا دیا گیا ہے۔ پہلے وقف بورڈ کی سفارش پر چیف ایگزیکٹو کا تقرر ہوتا تھا اور اسے اپوائنٹ کیا جاتا تھا، اب حکومت خود اس کو اپوائنٹمنٹ کرے گی۔ سینٹرل وقف کونسل میں پہلے ایک غیر مسلم رکن ہو سکتا تھا، اب ان غیر مسلم اراکین کی تعداد بحیثیت رکن اور بحیثیت عہدہ 13 ہو سکتی ہے، یعنی 13 غیر مسلم اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور 2 غیر مسلم اراکین تو لازماً ضرور شامل ہوں گے۔ پہلے ریاستی وقف بورڈ میں صرف ایک غیر مسلم اس کا چیئر پرسن ہو سکتا تھا، جبکہ باقی سارے ارکان اور ممبرز مسلمان ہوتے تھے اور انتخاب کے ذریعے اور ووٹنگ کے ذریعے آتے تھے۔ اب بورڈ کے 7 ارکان اور 7 ممبرز غیر مسلم ہو سکتے ہیں، اور 2 ممبرز کا غیر مسلم ہونا لازمی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ممبرز کو وقف بورڈ منتخب نہیں کرے گا بلکہ ریاستی حکومت انہیں منتخب کرے گی۔ اب سمجھیں گے وقف میں رکاوٹ۔ نئے اوقاف کو روکنے کی بھی کوشش کی گئی ہے، چنانچہ گزر چکا ہے کہ غیر مسلم وقف نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اس قانون کے مطابق جو شخص گزشتہ کم سے کم 5 سال سے اسلام پر عمل کر رہا ہو، صرف وہی وقف قائم کر سکتا ہے۔ یہ پوری طرح شریعت کے خلاف ہے۔ اسلام کی نظر میں جو شخص آج اسلام قبول کرے وہ بھی اسی طرح مسلمان ہے جیسے 5 سال پہلے مسلمان ہونے والا شخص ہے۔ یہ 5 سال تک ایک مسلمان کو ان کے بنیادی مذہبی حق سے محروم کرنے کے مترادف ہے۔
اس طرح وقف کے عمل کو دشوار بنا دیا گیا ہے، اور پھر یہ ثابت کرنا کہ وقف کرنے والا اسلام کی تمام تعلیمات پر 5 سال سے عمل پیرا ہے، یہ بے حد مشکل کام ہے۔ اب اصول وقف کی مخالفت۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ مالک کو اپنی پراپرٹی پر جائز تصرف کرنے کا پورا حق حاصل ہے، اور شریعت کی نظر میں اپنی اولاد اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا بھی ثواب کا کام ہے۔ اسی لیے اسلام میں وقف علی الاولاد کا تصور ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی اور مختلف صحابہ رضی اللہ عنہم کے عمل سے ثابت ہے۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی زمین یا جائیداد اولاد پر وقف کرے۔ ایسی صورت میں وقف کرنے والے کی شرط کے مطابق اس کے خاندان کے لوگ اس زمین اور جائیداد سے فائدہ تو اٹھائیں گے، لیکن اس کو بیچنے کے مجاز نہیں ہوں گے، یعنی اس کو نہیں بیچ سکیں گے۔ موجودہ قانون میں اس میں بھی تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پہلے تو بل میں یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ وقف اسی وقت قابل قبول ہوگا جبکہ حقیقی وارثوں کے حقوق پامال نہ ہوں۔ یہ شرط بھی ناقابل قبول تھی، کیونکہ ورثہ اور وراثت کو تو تقسیم وراثت کے ذریعے اپنا حق ملتا ہی ہے، اور یہ حق مالک کی موت کے بعد متعلق ہوتا ہے۔ اب بعد میں جو 14 ترامیم آئی ہیں، امینڈمنٹس آئے ہیں، اس میں کہا گیا ہے کہ وقف علی الاولاد یعنی اپنے اولاد پر وقف کرنا اس طرح کیا جائے گا کہ اس سے کسی کا قانونی حق تلف نہ ہو۔ اس میں بہت زیادہ عموم ہے، اور یہ شریعت کے مقررہ کیے ہوئے اصول میں دخل دینا ہے۔ اب کمزور کرنے کی کوشش۔ قانون وقف کو کمزور کرنے کی ایک اور صورت یہ اختیار کی گئی ہے کہ پہلے قانون وقف کو اوور رائڈنگ ایکٹ تسلیم کیا گیا تھا، یعنی اگر دوسرے قوانین سے وقف قانون میل نہیں کھاتا اور اس کے خلاف ہو تو وقف قانون لاگو ہوگا۔ اس بل میں اسے بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وقف ایکٹ ایک اسپیشل قانون ہے، اور مسلمہ قانونی اصول اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اگر کوئی اسپیشل قانون کسی جنرل قانون سے ٹکراتا ہے تو اس صورت میں اسپیشل قانون کو فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ صرف وقف ایکٹ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ اصول دیگر اسپیشل ایکٹ پر بھی نافذ ہوتا ہے، مگر وقف کو اس سے محروم کر دیا گیا ہے۔ پھر جھوٹ کا سہارا۔ افسوس کہ حکومت کے موجودہ ذمہ داروں نے جھوٹ بولنے کا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اگر جھوٹ بولنے اور جھوٹے وعدے کرنے پر کوئی ایوارڈ دیا جاتا تو شاید ملک کے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اس کے پہلے مستحق قرار پاتے۔ وقت کے سلسلے میں بھی بار بار کچھ جھوٹ دہرائے جاتے ہیں جو برادران وطن کو متاثر کرتے ہیں، ان کا تذکرہ بھی یہاں ہوتا ہے۔ پہلا، وقف بورڈ کو کسی بھی جائیداد پر دعویٰ کرنے کے مطلق اختیارات دیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ملک بھر میں وقف جائیدادیں تقریباً 6 لاکھ ایکڑ پر محیط ہیں اور ملک کے تیسرے سب سے بڑے زمین کے مالک ہیں۔ ایک صاحب علم نے اس کی بڑی عمدہ وضاحت کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں تمام وقف کی جائیدادوں کا مجموعی رقبہ 6 لاکھ ایکڑ ہے۔ اس کا موازنہ اگر ہندو انڈومنٹ سے کیا جائے تو تمل ناڈو میں 4,78,000 ایکڑ اور آندھرا پردیش میں 4,68,000 ایکڑ زمین انڈومنٹ کے پاس ہے۔ صرف ان دونوں ریاستوں کو ملا کر 9,40,000 ایکڑ زمین ہندو کے پاس ہے، جبکہ پورے بھارت میں وقف جائیدادوں کا مجموعی رقبہ 6 لاکھ ایکڑ ہے۔ زمین کو وقف قرار دینا کوئی خفیہ عمل نہیں ہے، اس کا پورا پروسیجر وقف ایکٹ میں مذکور ہے۔ وقف صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو اپنی جائیداد کا مالک ہو اور اسے اپنی ملکیت کے دستاویزات وقف بورڈ میں جمع کروانے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عوام کو اعتراضات داخل کرنے کے لیے نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ حکومت ایک سروے کمشنر مقرر کرتی ہے جو زمینوں کی جانچ کرتا ہے اور ان کے وقف ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ اعلان ریاستی گزٹ میں شائع کیا جاتا ہے۔
اور کوئی بھی شخص اس نوٹیفیکیشن کو 1 سال کے اندر وقت میں چیلنج کر سکتا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں 7,70,000 گاؤں ہیں۔ اگر مان لیا جائے کہ ان میں نصف تعداد یعنی آدھے میں کم یا زیادہ مسلمان بھی بستے ہیں تو ایسے گاؤں کی تعداد 3,85,000 ہوتی ہے۔ مسلمان جہاں بھی آباد ہوتے ہیں وہاں کم از کم ایک قبرستان ہوتا ہے، عیدگاہ ہوتی ہے اور نماز کے لیے مسجد ہوتی ہے۔ اگر قبرستان اور عیدگاہ کے لیے 1 ایکڑ اور مسجد کے لیے آدھا ایکڑ یعنی 2.5 ایکڑ فی آبادی زمین فرض کی جائے تو اس کی مقدار تو 9,62,500 ایکڑ زمین ہونی چاہیے، جیسا کہ ہندو بھائیوں کے یہاں مندر، شمشان گھاٹ وغیرہ ہوتے ہیں۔ اگر اس حساب سے دیکھیں تو 6 لاکھ ایکڑ زمین کوئی بڑا حصہ نہیں ہے اور پھر سرکار کی دی ہوئی نہیں ہے بلکہ خود مسلمانوں کی۔ نمبر 2، یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ وقف کی جائیداد کا فیصلہ یک طرفہ طور پر وقف کر دیتا ہے اور کسی بھی جائیداد کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وقف کی حیثیت سول عدالت کی ہے، جس کا اعلیٰ افسر ڈسٹرکٹ جج ہوتا ہے۔ اگر وقف کی جائیداد پر کوئی شخص، ادارہ یا سرکار قابض ہو تو اس میں کیس چلتے ہیں۔ دونوں طرف کے فریقین اپنا ثبوت پیش کرتے ہیں، اس کی روشنی میں فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر فیصلے پر کوئی ایک فریق مطمئن نہیں ہو تو وہ ہائی کورٹ جا سکتا ہے، اور ہائی کورٹ کے فیصلے سے مطمئن نہ ہو تو سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ وقف کی مدد سے وقف بورڈ جائیداد کو وقف قرار دیتا ہے، جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا ہے۔ نمبر 3، اعتراض کرنے والے بار بار یہ بات اٹھاتے ہیں کہ سابق قانون وقف بورڈ کو کسی بھی زمین پر دعویٰ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ بھی دھوکہ اور جھوٹ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وقف بورڈ کسی ثبوت اور شہادت کے بغیر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ اور کیا صرف وقف بورڈ کے کسی دعوے کی بنیاد پر کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی شخص پر یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ کس زمین پر اپنا حق پیش کر سکتا ہے اور کس پر نہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کوئی بھی شخص دعویٰ کرے تو قابل قبول ثبوت کے بغیر دعویٰ قبول نہیں کیا جاتا، اور مقدمہ قبول کرنے کے بعد بھی جب تک کوئی بات ثبوت اور شہادت سے ثابت نہ ہو جائے اس دعویٰ پر مہر نہیں لگائی جاتی ہے اور اس دعوے کا نفاذ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ صرف پروپیگنڈا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس ظلم کے خلاف مضبوطی سے کھڑا ہونے کی توفیق بخشے اور اوقاف کو ہڑپنے کے لیے بنائے گئے اس قانون کی جلد از جلد واپس لیے جانے کے فیصلے فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔